अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब की? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आइए हम इस वक्त अब पढ़ने जा रहे हैं किताब तिब अल-सादिक अलैहिस्सलाम किताब। और कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? काशाने बसीरत के यूट्यूब चैनल पे आके हम सारे बैठ गए हैं। आपने भी स्विच ऑन कर लिए हैं और मैंने भी किताब खोल दी है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ये है पार्ट नंबर 19 और हम ये भी देख लेते हैं कि हमने पार्ट 18 में बाब हफ्तुम पढ़ना शुरू कर दिया था और जिसकी हेडिंग थी तौहीद मुफजल मीम फे ज़्वाद लाम। अब इसे मुफजल भी कह सकते हैं, मुफजिल भी कह सकते हैं, मुफज्जल भी कह सकते हैं। चलिए मुफजिल कह देते हैं। और ये हमने पढ़ लिया था तौहीद मुफजिल। और उसके बाद फिर अब हम आपने अगर पिछली ऑडियो मेरे साथ जिन्होंने पढ़ी है उस ऑडियो में साथ मिलकर पढ़ा है वो यकीनन इस पूरी तरतीब के साथ ही समझ जाएंगे कि अब हम अगली जो साथ इसमें छोटी हेडिंग्स होती हैं वो लिखी है मुफज्जिल या मुफजिल की इब्न अबी अल औजा के साथ गुफ्तगू। आइए पढ़ते हैं। लिखा है मुफज्जिल कहते हैं कि ये बातें सुनते ही मैं इस पर काबू न पा सका और मुझे गुस्सा आ गया। उसी गुस्से की हालत में मैंने इससे कहा कि ए दुश्मन खुदा, क्या तू मुल्हद हो गया है और अपने इस परवरदिगार का इनकार कर रहा है जिसने तुझे बेहतरीन और मुकम्मल शक्ल सूरत के साथ खल्क किया और तुझे इस हालत में यहाँ तक पहुँचाया। अगर तुम अपने अंदर गौर व फिक्र करो तो यकीनन तुम्हारी अक़ल और इदराक तुम्हें हकीकत की तरफ रहनुमाई करेंगी और तुम दलाइल और वजूद खुदा की निशानियों को अपने अंदर वाज़े पाओगे। इब्न अबी अल औजा ने कहा कि ऐ शख्स, अगर तुम अहले कलाम में से है अगर तुम अहले कलाम में से है तो मैं तुमसे कलाम के ज़रिए कुछ गुफ्तगू करूँगा। अगर तुम अपने दलाइल मुझ पर साबित कर सके तो मैं तुम्हारी पैरवी करूँगा और अगर तुम अहले कलाम में से नहीं हो तो फिर तुम बात ही मत करो। और अगर तुम जाफिर इब्ने मोहम्मद सादिक के असहाब में से हो तो वो हरगिज़ हमसे इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते और ना बात करते हैं वक्त तुम्हारी तरह झगड़ते और ना बात करते वक्त तुम्हारी तरह झगड़ते हैं। उन्होंने इससे कहीं ज़्यादा हमारे कलाम को सुना है लेकिन उन्होंने जवाब देने में कभी गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया और ना जवाब देने में कभी तजावुज़ से काम कर लिया। वो एक बुर्दबार गुफ्तगू करने में साबिर बावकार आकिल और दाना इंसान है। वो कभी बदअखलाक़ी और बुरे रवैये से पेश नहीं आए। पहले वो अच्छी तरह हमारे कलाम को सुनते हैं और जब हम अपनी बात को मुकम्मल कर लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमने इन्हें मगलूब कर दिया तो वो मुख्तसर से जवाब में दलाइल के साथ हमारे इस ख्याल को इस तरह पाश कर देते हैं कि हम पर लाजिम हो जाता है कि हम उनके दलाइल को कबूल करें क्योंकि हमारे पास उनकी तरदीद के लिए कोई दलील नहीं होती। लिहाजा अगर तुम उनके असहाब में से हो तो तुम भी उन्हीं की तरह गुफ्तगू करो। किताब अब आगे लिखा है कि किताब मुफज्जिल कहते हैं किताब मुफज्जिल लिखने की क्या वजह है, सवाल किया। तो मुफज्जिल कहते हैं कि मैं परेशान गमज़दा हालत और इसी फ़िक्र में मस्जिद से बाहर आया कि किस तरह इस्लाम और मुसलमान कुफ्र व अलहाद के दरमियान गिरफ्तार हैं। मैं फ़ौरन ही अपने मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा। मुझे परेशान और शिकस्ता दिल देखकर इमाम ने फरमाया, ए मुफज्जिल, क्या हुआ? मैंने उन दोनों मुल्हदों के कुफ्र आमेज़ कलाम को इमाम की खिदमत में पेश किया। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मुफज्जिल, तुम कल सुबह सवेरे मेरे पास आना। मैं तुम्हें हिकमत बारी ताला में से खलकत आलम हैवानात, दरिंदों परिंदों, हशरात, हर ज़ीरूक, आलम नबातात, फल दार दरख्तों, गैर फल दरख्तों और खाने और ना खाने वाली सब्जियों के बारे में ऐसे मताले बताऊंगा कि जिनसे इबरत हासिल करने वाले लोग इबरत हासिल करेंगे, जिनके जानने के बाद मोमिनों के दिल सुकून और इत्मीनान पाएंगे और मुल्हदीन इससे हैरान होकर रह जाएंगे। सामीन, पेज नंबर 244 पे हम आ गए। लिखा है पहली नशिस्त। मुफज्जिल कहते हैं कि ये बात सुनकर मैं खुशी के आलम में अपने घर वापस पलटा और वो रात मुझ पर इमाम के वादे के इंतज़ार में काफ़ी तुलानी गुजरी। मुफज्जिल कहते हैं कि जब सुबह हुई तो मैं इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा। इमाम ने मुझे बैठने को कहा, मैं बैठ गया। फिर इमाम खड़े हुए और एक खाली कमरे की तरफ चलने लगे और मुझे अपने पीछे आने को कहा। मैं इमाम के पीछे चलने लगा। जैसे ही इमाम कमरे में दाखिल हुए मैं भी इमाम की इत्तबा करता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। हज़रत बैठ गए तो मैं भी इमाम के पीछे सामने बैठ गया। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम
السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، کل کی رات میرے وعدے کے انتظار میں تم پر کافی طولانی گزری؟ میں نے عرض کیا جی اسی طرح ہے۔ امام نے فرمایا کہ اے مفضل، خدا ہمیشہ سے تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، وہ باقی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کا شکر اس پر کہ جو کچھ اس نے ہم پر الہام کیا اور جو کچھ ہمیں عطا کیا، اور خداوند عالم نے اپنے علم کے لیے ہمیں منتخب کیا اور بلند مقام عطا کیا، اور اس نے اپنے علم سے ہمیں تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی اور اپنی حکمت سے ہمیں اپنی سب مخلوق پر امین اور گواہ قرار دیا۔ مفضل یا مفضل کہتے ہیں کہ اے میرے مولا، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی گفتگو کو لکھ لوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مفضل لکھ لو۔ خلقت کی حقیقت اور اس کے علل و اسباب میں شک کرنے والے لوگ دراصل جاہل ہیں۔ ہم آ گئے پیج 245 پہ۔ دراصل جاہل ہیں۔ خلقت کی حقیقت اور اس کی علل و اسباب میں شک کرنے والے لوگ دراصل جاہل ہیں، اور ان کی فکر ہر ایک چیز کی حقیقت و حکمت کے جسے خالق نے پیدا کیا، مثلا بری، بحری، زمینی، پہاڑی مخلوق میں کوتاہ ہے۔ یہ اپنی کم علمی اور ضعیف بصیرت کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں اور اسے جھٹلاتے ہوئے اس سے روگردانی کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اشیاء کی خلقت کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس بات کے دعوے دار ہیں کہ تمام چیزیں محض اتفاقات کا نتیجہ ہیں، جس میں نہ کوئی ہنرمندی، نہ اندازہ گیری ہے اور نہ کسی خالق و مدبر کی حکمت شامل حال ہے۔ خداوند عالم ان صفات سے بھی بالاتر ہے جن کے ذریعے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ خدا انہیں نیست و نابود کرے کہ یہ لوگ اسے چھوڑ کر کون سے پناہ گاہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ لوگ گمراہی کے اندھیرے اور پریشانی کے عالم میں ان نابیناؤں کی طرح ہیں جو ایک ایسی عمارت میں داخل ہوں کہ جس کی بناوٹ محکم و زیبا، خوبصورت فرش سے آراستہ، مختلف قسم کی غذائیں، لباس اور تمام اشیاء مکمل معیار کے ساتھ انسان کی ضرورت کے مطابق ہوں، اور یہ لوگ اس کے اندر دائیں اور بائیں آمد و رفت کرتے ہیں، اس کے کمروں میں داخل و خارج ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کہ جیسے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اس عمارت کی بناوٹ و سجاوٹ اور جو کچھ اس میں مہیا و آمادہ کیا گیا ہے اسے نہیں دیکھ پاتے۔ افسوس ایسے لوگوں پر جو یہ جانتے ہیں کہ اس میں ہر چیز مناسب جگہ پر نصب ہے اور وہ تمام چیزوں کی احتیاج رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کے اغراض و مقاصد سے جاہل و ناآگاہ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے بنی ہیں، اور فوراً غصے کی حالت میں اپنی تند و تیز زبان کو اس عمارت اور اس کے بانی کی شان میں دراز کرتے ہیں۔ یہ حال اس طبقے کے لوگوں کا ہے جو امر خلقت میں استعمال شدہ تدبیر کا فقط اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ان کا ذہن اشیاء کی علت اور ان کے اسباب کے ادراک سے قاصر ہے۔ بس وہ اس عالم میں حیرت زدہ ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ استحکام اور تدبیر اس میں موجود ہے اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پیج نمبر 246۔ صد حیف ایسے لوگوں پر کہ جو اشیاء کی علت اور ان کے فوائد کو نہ جاننے کی وجہ سے اپنی تند و تیز زبان کو اس کی شان میں دراز کرتے ہیں اور یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ جہاں محض اتفاقات کا نتیجہ ہے، جیسا کہ فرقہ مانویہ، اور اس کے بارے میں یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایسا دین کہ جو یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت سے مل کر بنا ہو، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے کہ اور فرقہ ملحدہ، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسا دین جو یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت سے مل کر بنا، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے کہ اور انہی کی طرح دوسرے گمراہ فرقے کے جنہوں نے اطاعت پروردگار کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بے بنیاد باتوں میں مشغول کر رکھا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ایسی حالت میں ان لوگوں پر کہ جنہیں خداوند عالم نے اپنی نعمتوں کی معرفت، اپنے دین کی ہدایت اور سنت مخلوق میں فکر و تعامل کی توفیق عطا کی، اور ان لوگوں نے خلقت کے رموز اور اسرار و لطائف و تدابیر اور ان نشانیوں کو جان لیا کہ جو اس کائنات میں کار فرما ہیں اور اپنے خلق کرنے والے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لازم ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے آقا و مولا کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں اور اس امر میں استقامت و ملحوظ خاطر رکھیں اور اس میں اضافے کے لیے اپنے اندر بصیرت پیدا کریں، اس لیے کہ وہی تو خدا ہے کہ جس کا نام بزرگ و برتر ہے، جو فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا پر شکر کیا تو میں اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب شدید و سخت ہوگا۔
آئیے اب اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں. لکھا ہے جہان کا وجود. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، خدا بند عالم کے وجود کی پہلی دلیل اس جہان کا وجود ہے اور اس کی آمادگی، اس کے اجزاء کی بناوٹ اور اس کا نظام ہے. اس لیے کہ اگر تم جان کا مشاہدہ کرو تو قوت فکر سے اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ جہان ایک مکان کی طرح ہے جس میں وہ تمام اشیاء موجود و مہیا ہیں کہ جن کی اس کے اندر رہنے والوں کو ضرورت و احتیاج ہے. جیسے آسمان کا شامیانہ مثل چھت ہے، زمین کا بچھونا مثل فرش ہے، ایک دوسرے سے نزدیک ستارے مثل چراغ، جواہرات و خزانے مثل ذخیرے کے ہیں، اور ہر چیز اپنے اپنے کام کی مناسبت سے آمادہ و مہیا دکھائی دیتی ہے. انسان اس مکان میں رہنے والا ہے. مکان کی تمام مہیا اور آمادہ چیزوں کو اس کے اختیار میں دے دیا گیا ہے. ہم آ گئے پیج 247 پہ. اب لکھا ہے کہ جیسے اقسام نباتات کے جن سے انسان اپنی بہت سی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اصناف و حیوانات کے جن کے وسیلے سے وہ بہت سے فائدوں سے بہرہ مند ہوتا ہے. بس ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہان تدبیر، حکمت اور مضبوط نظام کے تحت وجود میں آیا ہے اور اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے جس نے اس جہان کے اجزاء کی بناوٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ مرتب و منظم کیا ہے، اور وہ خدا صاحب عزت و جلالت اور پاک و پاکیزہ اور بلند ہے کہ جس کا چہرہ صاحب جلالت اور کرامت ہے، جس کے سوا کوئی دوسرا نہیں. خداوند عالم اس تمام اقوال و افکار سے بالاتر ہے جو مشرکین اور گمراہ لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں. اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے انسان کی پیدائش اور رحم مادر میں بچے کی پرورش. لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، اب میں تمہیں انسان کی پیدائش کے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو جب وہ رحم مادر میں 3 تاریکیوں یعنی تاریکی شکم، تاریکی رحم اور تاریکی مشیمہ میں لپٹا ہوا تھا. جب اس کے پاس غذا کو طلب کرنے اور اذیت کو دور کرنے کے لیے کوئی چارہ و علاج نہ تھا، ایسی صورت میں خون حیض کے ذریعے اسی طرح اس کی غذا فراہم کی جاتی ہے جس طرح کے پانی پودوں کے لیے غذا فراہم کرتا ہے. پھر لکھا ہے رحم مادر میں بچے کی پرورش اور غذا کیسے فراہم ہوتی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کا جسم اور اس کی کھال اس قدر محکم اور قوی ہو جائے کہ وہ تیز و تند ہوا کا مقابلہ کر سکے اور اس کی آنکھیں روشنی سے مقابلے کے لیے آمادہ ہو جائیں. اسی اثنا میں دروزہ اس کی ماں کو بے چین کرتا ہے. درد ذہ اس کی ماں کو بے چین کرتا ہے. یہ درد اس قدر بے چینی اور دباؤ کا سبب بنتا ہے کہ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے. جب بچے کی ولادت ہو چکی ہو تو وہ خون جو رحم اور اس کو غذا فراہم کرتا تھا، اب وہی اس کے ماں کے پستانوں کی طرف جاری ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ و ذائقہ تبدیل ہو کر دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ہم آ گئے پیج 248 پر. یہ دودھ پہلی بہتر غذا اور بچے کے مزاج میں عین مطابق ہے. بچہ پیدائش کے وقت اپنی زبان کو اپنے منہ میں پھرا کر اور ہونٹوں کو حرکت دے کر غذا کی ضرورت کا اظہار کرتا ہے. ایسے میں اس کی ماں اپنے پستانوں کو جو 2 ظروف کی مانند آویزاں ہیں اس کی طرف بڑھاتی ہے اور بچہ ایسی حالت میں جبکہ اس کا بدن نرم اور اس کی غذائی نالیاں بالکل باریک ہیں، دودھ کو غذا کے طور پر ان سے حاصل کرتا ہے. آگے لکھا ہے بچے کے دانت. ہیڈنگ ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، اس طرح جب بچہ نشو و نما پاتا ہوا حرکت کو اپنے بدن میں ایجاد کرتا ہے، جس کے بعد اب اسے ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو ذرا سخت ہو تاکہ اس کا جسم محکم اور قوی ہو جائے. لہٰذا غذا کو کاٹنے اور چبانے کے لیے دانت نمودار ہوتے ہیں تاکہ وہ غذا کو نرم بنائیں اور اسے نگلنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ بچہ اس طرح منزلیں طے کرتا ہوا حد بلوغ تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، اگر وہ بچہ لڑکا ہو تو اس کے چہرے پر بال نکل آتے ہیں، یعنی علامات ذکوریت اور عزت مرد ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ طفلیت اور خواتین کی شباہت سے باہر آ جاتا ہے. اور اگر یہ بچہ لڑکی ہو تو اس کا چہرہ ویسے ہی بالوں سے صاف رہتا ہے تاکہ اس کی زیبائی اور درخشندگی باقی رہے کہ جو مردوں کے میلان کا سبب ہے، اس لیے کہ عورت ہی کے وسیلے سے نسل جاری و ساری باقی رہتی ہے. پھر لکھا ہے عبرت حاصل کرے.
اس ہیڈنگ میں نیچے ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مفضل، اس حسن تدبیر سے عبرت حاصل کرو کہ جو انسان کے مختلف احوال میں استعمال ہوئی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان بغیر کسی خالق و مدبر کے وجود میں آیا ہو؟ اگر جنین کو خون نہ ملتا تو وہ اس پودے کی مانند خشک سالی کا شکار ہو جاتا جس کی آبیاری نہ کی گئی ہو۔ ہم آ گئے پیج 249 پہ۔ اگر جنین کو کامل ہونے کے بعد ولادت کے ذریعے رحم کی تنگی سے نہ نکالا جاتا تو ہمیشہ رحم میں زندہ درگور ہو کر رہ جاتا۔ اسی طرح اگر ولادت کے بعد اس کے لیے دودھ کو جاری نہ کیا جاتا تو وہ بھوک سے مر جاتا یا پھر ایسی غذاؤں کے استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتا جو اس کے بدن اور صحت کے لیے مناسب نہ ہوتی۔ اگر اس وقت جب کہ وہ غلیظ اور سخت غذا کے استعمال کے قابل ہو جاتا دانت نہ نکلتے تو غذا کا چبانا اس کے لیے ناممکن ہوتا، جس کے سبب اس کا نگلنا بچے کے لیے دشواری کا باعث بنتا۔ اگر وہ دودھ جو اس کی غذا تھا ہمیشہ اس کی غذا رہتا تو اس کا جسم کبھی محکم نہ ہوتا، جس کی وجہ سے وہ دشوار اور مشکل کام انجام دینے سے پرہیز کرتا، اور اس کی ماں ساری زندگی اس کی پرورش میں لگی رہتی اور یہ بات دوسرے بچوں کی پرورش میں رکاوٹ کا سبب بنتی۔ اگلا لکھا ہے کہ مردوں کے چہرے پر بالوں کے بڑھنے کی وجہ لکھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، اگر حد بلوغ پر پہنچنے کے بعد اس کے چہرے پر داڑھی نہ نکلتی تو وہ ہمیشہ عورت کی شبیہ رہتا اور وہ وقار و جلال جو مردوں کے لیے ہے ہرگز نہ ہوتا۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اے میرے آقا، میں نے دیکھا ہے کہ بعض مردوں کی داڑھی نہیں نکلتی اور وہ اپنی سابق حالت پر رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو امام نے فرمایا، یہاں پر امام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 182 بیان کی ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج 250 پہ۔ آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے انورٹڈ کاما، اس لیے کہ تم نے پہلے ہی اس کے اسباب فراہم کر لیے ہیں اور خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، ورنہ خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ اب ذرا بتاؤ وہ کون ہے جو بچے کے اس مرحلے میں دیکھ بھال کرتا ہے جبکہ وہ رحم مادر میں ہے؟ اس کے لیے ہر چیز اس کو فراہم کرتا ہے جس کی اس بچے کو ضرورت و احتیاج ہوتی ہے، سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ بس وہ چیز کہ جس کا وجود نہ تھا بہترین طریقے پر وہ وجود میں آتی ہے، اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ اس قسم کے مدبرانہ کام محض اتفاقات کا نتیجہ ہے تو اس وقت یہ لازم آتا ہے کہ قصد و ارادہ کے ذریعے غیر منظم کام وجود میں آئیں، اس لیے کہ یہ دونوں اتفاق کی ضد ہیں اور یہ گفتار بدترین گفتار ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کہے بھی تو یہ کہنا اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اتفاق صحیح اور درست کام انجام نہیں دیتا اور نہ ہی تضاد نظم کو ایجاد کرتا ہے۔ خداوند عالم بلند و برتر ہے ان تمام افکار سے کہ جو کم ذہنیت کے لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے کہ اگر بچہ عاقل اور سمجھدار پیدا ہوتا، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، اگر وقت ولادت سے عاقل ہوتا تو منکر عالم ہو جاتا اور متحیر ہو کر رہ جاتا اور اپنی عقل کھو بیٹھتا۔ ایسا اس لیے ہوتا کہ وہ لمحہ بلمحہ روز بروز ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتا جن کے بارے میں وہ اطلاعات اور معلومات نہ رکھتا، مثلا مختلف حیوانات، پرندے اور اس قسم کی دوسری عجیب و غریب مخلوق جسے اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس بات کو اس چیز سے سمجھ سکتے ہو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، اگر کوئی عاقل شخص ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرے تو تم اسے حیران و پریشان پاؤ گے۔ وہ شخص جلد اہل شہر کی زبان نہیں سیکھتا اور نہ جلد ہی ان کے آداب و رسومات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے، بالکل اس کی وہی کیفیت ہے کہ جو اس کے بچپنے میں تھی جبکہ وہ غیر عاقل تھا۔ ہم آگے ہیں پیج 251 پہ۔ لکھا ہے اس کے علاوہ اگر بچہ عاقل پیدا ہوتا تو وہ اپنے اندر احساس حقارت کو محسوس کرتا، ایسا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی گود میں یا کپڑوں میں لپٹا ہوا پاتا اور وہ اپنے جسم کی نرمی اور تری اور نزاکت و حفاظت کے لیے ایسی حالت میں رہنے پر مجبور ہوتا۔ اس کے علاوہ بچہ اگر عاقل پیدا ہوتا تو اس کے اندر وہ لذت و لطافت جو اس وقت بچے میں پائی جاتی ہے نہ ہوتی، اور ان تمام اسباب کی وجہ سے بچہ دنیا میں غیر عاقل پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ اشیاء کو اپنی ناقص و
معرفت اور ناقص ذہن کے سہارے پہنچائے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر تم دیکھتے ہو کہ آہستہ آہستہ اس کی معرفت بڑھتی ہے، یہاں تک کہ وہ تمام چیزوں سے مانوس ہونے لگتا ہے اور تدریجاً تمام اشیاء سے آگاہی پیدا کرتا ہوا حالت حیرانی اور پریشانی سے باہر آ جاتا ہے، اشیاء کو اپنی عقل کی مدد سے زندگی کے استعمال میں لاتا ہے اور وہ اس طرح وہ شکر گزاروں میں سے ہو جاتا ہے یا غافلوں میں سے۔ اس کے علاوہ عاقل پیدا ہونے کی صورت میں دوسرے نتائج بھی برآمد ہو سکتے تھے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ وہ یہ کہ اگر بچہ عاقل پیدا ہوتا تو خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا اور تربیت اولاد کی اس لذت کو ختم کر دیتا کہ جو خداوند عالم نے اس کے اندر رکھی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور انہیں ایک صحیح نتیجے تک پہنچا دیں۔ یہی وہ چیز ہے جو فرزند پر واجب کرتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جب وہ اس کی نوازش کے محتاج ہوں نیکی کرے، ورنہ کوئی اولاد اپنے والدین سے الفت و محبت نہ رکھتی۔ والدین بھی اپنی اولاد کے سلسلے میں لاپرواہی سے کام لیتے، اس لیے کہ اولاد اپنی تربیت میں والدین کی توجہ کی محتاج نہ رہتی اور ولادت کے وقت ہی ان سے جدا ہو جاتی۔ ایسی صورت میں کوئی شخص اپنے والدین کو نہ پہچانتا۔ مولا نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خلقت میں کس طرح ہر چیز اپنی مناسب جگہ پر موجود ہے؟ خلاصہ یہ کہ تمام امور چاہے وہ جزئی ہوں یا کلی خطا و لغزش سے دور ہیں۔ اچھا، اب ہم پیج 252 پہ آ گئے ہیں اور اگلی جو چیز ہم ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے بچے کے گریہ کے فوائد۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، بچے کے گریہ کے فوائد کو جان لو کہ بچے کے دماغ میں ایک ایسی رطوبت ہے جو اگر اس کے دماغ میں باقی رہ جائے تو اس کے لیے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، جیسے بچے کا اندھا ہونا اور اس قسم کے دوسرے امراض۔ اس کا رونا ہی اس رطوبت کو دماغ سے نیچے لانے کا سبب ہے، جس کے نتیجے میں اس کا بدن صحیح و سالم رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ اپنے رونے کے فائدے سے ہمکنار ہو رہا ہو اور اس کے والدین اس سے بے خبر ہوں اور صد در صد ان کی یہی کوشش ہو کہ بچہ خاموش ہو جائے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ بچے کا رونا ہی اس کے حال اور مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن میں بے شمار فوائد پوشیدہ ہیں، لیکن جاہل اور ملحدین ان سے بے خبر ہیں اور اگر جان بھی لیں تو ان کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت انصاف سے کام نہیں لیتے اور کہہ اٹھتے ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، یہ لوگ جاہل اور ان چیزوں کے اسباب و العین لام سے بے خبر ہیں۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں منکرین نہیں جانتے مگر عارفین ان سے واقفیت رکھتے ہیں۔ مخلوقات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن تک منکرین نہیں پہنچ پاتے مگر خداوند عالم کے علم نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، وہ رال جو بچے کے منہ سے ٹپکتی ہے اس میں بھی ایک راز ہے، اور وہ یہ کہ رال بچے کے بدن سے اس رطوبت کو خارج کرتی ہے جس کے باقی رہ جانے سے ایک بڑے ضرر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس بچے پر رطوبت کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ رطوبت سے دیوانگی اور اختلال عقل سے دوچار کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں جیسے فالج اور لقوہ کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے اس رال کو اس طرح قرار دیا کہ وہ بچے کے منہ سے ٹپکے تاکہ جوانی میں اس کا بدن صحیح و سالم رہے۔ خداوند عالم اپنے تمام بندوں پر فضل و کرم کرتا ہے، چاہے اس کے بندے اس سے بے خبر ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر بندے خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں کی معرفت حاصل کر لیں تو وہ گناہ سے پرہیز کریں، پاک و پاکیزہ رہیں۔ پاکیزہ ہے وہ ذات جس کی نعمتیں اس کے بندوں پر فراوان ہیں، چاہے وہ اس کے مستحق ہوں یا نہ ہوں۔ خداوند عالم بلند و برتر ہے ان تمام افکار سے کہ جو کم ذہنیت کے لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اگلی ہیڈنگ ہے بدن کے اعضاء اور ان کے فوائد۔ لکھا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، غور کرو بدن کے اعضاء اور ان کے حسن انتخاب پر کہ 2 ہاتھ کام کاج کرنے
دو پاؤں راہ چلنے، آنکھیں راہ کو تشخیص دینے، منہ غذا کو کھانے، معدہ غذا کے ہضم کرنے، جگر خون کا تصفیہ کرنے، مختلف سوراخ فضلات کے خارج ہونے، فرج نسل کو باقی رکھنے، گویا جسم کے ہر عضو کو کسی نہ کسی کام کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اگر تم غور و فکر اور دقت سے کام لو تو تم دیکھو گے کہ ہر چیز صحیح اور حکمت کے تحت بنائی گئی ہے۔ پیج 254 اب اگلی ہیڈنگ ہے اہل طبیعت کا نظریہ اور ان کا جواب۔ آئیے دیکھتے ہیں، لکھا ہے مفضل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مولا بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تمام کام طبیعت انجام دیتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ طبیعت کیا ہے؟ کیا وہ ان کاموں کو بغیر علم و قدرت کے انجام دیتی ہے یا نہیں؟ پس اگر وہ اس کے علم و قدرت کو ثابت کرتے ہیں تو پھر کیوں کر خدا کے اسبات سے انکار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ تمام کام خدا بند عالم کی تدبیر کے تحت انجام پاتے ہیں؟ اگر وہ کہیں کہ طبیعت ان کاموں کو بغیر علم و قدرت کے انجام دیتی ہے تو یہ کہنا بھی ان کا غلط ہوگا، اس لیے کہ تم اس کائنات میں علم و قدرت کے آثار کا مشاہدہ کرتے ہو۔ خدائے بزرگ اپنے تمام امور کو اس طبیعت کے تحت انجام دیتا ہے کہ جس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طبیعت خود مستقل طور پر ان کاموں کو انجام دیتی ہے، اور اس طرح وہ لوگ خدائے حکیم سے غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سے غور و فکر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کام خدا ہی کی طرف سے ہے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، لکھا ہے غذا کا ہضم ہونا اور بدن میں گردش خون۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، غذا کے بدن میں پہنچنے اور اس کی تجویز پر غور کرو۔ جب غذا معدے میں داخل ہوتی ہے تو معدہ اس غذا کو پکا کر بہت ہی باریک پردہ دار سوراخوں کے ذریعے صاف غذا کو جگر تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر گندھی غذا جگر تک پہنچ جاتی ہے تو انسان مریض ہو جاتا ہے، کیونکہ جگر بہت ہی زیادہ نازک اور لطیف ہے جو فضولات کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب جگر کا کام یہ ہے کہ اس طرف صاف غذا کو قبول کرے جو فضولات کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب جگر کا کام یہ ہے کہ اس صاف غذا کو قبول کرنے کے بعد یہ ایک لائن میں دوبارہ پڑھ دی، صاف غذا کو قبول کرنے کے بعد اس کو ایک خاص انداز سے خون میں تبدیل کر دے جو باریک نالیوں کے ذریعے جسم کے تمام حصوں میں پھیل جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پانی زمین پر پھیل جاتا ہے اور باقی کثافتیں ایک خاص تھیلی میں جمع ہو جاتی ہیں جو جنس صفرا میں سے ہے، اور وہ پتے کی طرف، اور جو جنس سودا میں سے ہے وہ تلی کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور جو رطوبت باقی بچتی ہے وہ مثانے کی طرف حرکت کرتی ہے۔ بدن کی تدبیر و حکمت اور اس کے اعضاء کی مناسبت پر فکر کرو جو اس کے عین مطابق ہے۔ اب ذرا دیکھو ان تھیلیوں کی طرف کہ انہیں کس طرح تیار کیا گیا ہے کہ جو اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہیں کہ کثافتیں بدن میں منتشر ہو کر بدن کو مریض اور اسے ہلاکت تک پہنچا دیں۔ کس قدر مبارک ہے وہ ذات کہ جو محکم اور قوی ارادہ رکھتی ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جن کا وہ لائق ہے۔ پھر لکھا ہے بدن کی نشو و نما کا آغاز، یہ ہے اگلی ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے مفضل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے میرے آقا و مولا، اب آپ میرے لیے بدن کی نشو و نما اور یہ کہ وہ کس طرح حد کمال تک پہنچتا ہے بیان فرمائیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، حیات انسانی کا پہلا مرحلہ تصویر جنین ہے، جہاں اسے کوئی آنکھ دیکھ پاتی ہے اور نہ ہی کوئی ہاتھ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کی تربیت خالق حکیم کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمام اعضاء جیسے عضلات، ہڈیاں، گوشت، چربی، پٹھے، رگیں اور نرم ہڈیوں سے مرکب وغیرہ ہو کر باہر آتا ہے، اور جیسے ہی وہ باہر آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ کس طرح اس کے اعضاء اپنی شکل و صورت پر باقی رہ کر بغیر کسی کی کمی و بیشی کے رشد کرتے ہیں، اور پھر ایک خاص حد تک پہنچ کر رک جاتے ہیں اور رشد نہیں کرتے چاہے اس شخص کی زندگی کو کوتاہ ہو یا طویل۔ کیا یہ سب کام تدبیر و حکمت کے تحت نہیں؟
یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اب اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے وہ اب میں دیکھتی ہوں کہ ہم اسی ریکارڈنگ میں پڑھ لیں یا اگلی میں پڑھ لیتے ہیں۔ جی، اٹھنا بیٹھنا۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، اس صفت و فضیلت پر غور کرو کہ جو خدا بند عالم نے اپنی تمام مخلوق میں فقط انسان کو عطا کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، صحیح طریقے سے بیٹھ جاتا ہے، اور اسے ہاتھوں جیسی نعمت سے نوازا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے امور انجام دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ہاتھ بھی چوپاؤں کی طرح ہوتے تو وہ ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا تھا۔ تو سامعین، ہم یہ پیج 255 پہ اپنی ریڈنگ کو مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آگے ہم چلیں گے۔ میں دیکھ رہی ہوں لکھا ہے بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، آنکھ ہے، ہوا سے خمسہ ہیں، اور آنکھ ناک کان، ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ میری بھی جستجو بڑھ رہی ہے، آپ کی بھی بڑھ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی پارٹ میں اس کو مل کر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔